Welcome to Ilyan Al Kareem in Conversation. हमारे आज के गेस्ट हैं द वेरी फेमस लॉयर एंड एक्टिविस्ट मिस्टर जिब्रान नासिर. जिब्रान भाई, थैंक यू. आई नो आप बहुत बिजी होते हैं बट आपने टाइम निकाला, तो थैंक यू फॉर दैट. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और आपको भी सलाम. थैंक यू. अच्छा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ. आपको मैं लिस्ट भी भेज चुका हूँ, सो आपको एक आइडिया ऑलरेडी है. पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो देखने में ओपन एंड शट केसेस लगते हैं. रीसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास नूर मुकद्दम का केस है, उस्मान मिर्जा का केस है, एंकर मुईद अब्बास हैं उनका केस है, जिसमें तो आप उनकी वाइफ ज़ारा को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के केसेस में जो दिखने में ओपन एंड शट होते हैं, डिसीजन आने में बहुत टाइम लगता है. इसकी क्या वजह है? क्या ये जुडिशल सिस्टम का इटसेल्फ कोई फॉल्ट है, सिस्टम ऐसा ही है, या कोई और वजह है? क्योंकि फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है. देखिए, हमारा वज़ारती निज़ाम ऐसे तो चलता नहीं है ना कि खबर ब्रेक हुई और रात को आपने एक घंटा शाहज़ेब खानज़ादा या वसीम बदामी देख लिया और फिर जज साहब फैसला देने में देर लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो हो चुका है या ट्विटर पर ट्रेंड तो चल चुका है, तो जज साहब क्यों नहीं माइंड मेकअप कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है. हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से अदालतें पाबंद हैं. उसके अंदर और प्लीज़ नोट कीजिएगा कि जो ड्रामेटाइज्ड वर्जन्स आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स का फिल्मों में, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्री का देखते हैं, वो बड़ा शॉर्टेंड होता है. ट्रायल्स आर वेरी लेंथी एंड वेरी बोरिंग, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीडिया भी और आवाम भी उनके अंदर इंटरेस्ट खो देती है, क्योंकि हर एक बारीक चीज़ का ख्याल रखा जाता है. मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ. अगर एक मर्डर हुआ है तो उस मर्डर के ऊपर एक तो वो इंसान है जिसने एफआईआर कटवाई है, उसका बयान होगा. फिर एक वो पुलिस वाला है जिसने डेड बॉडी रिकवर की है, उसका बयान होगा. फिर एक पुलिस वाला है जो उस पूरे इंसिडेंट को, जो सीन ऑफ क्राइम है, उसका एक बनाएगा ड्राफ्ट वगैरह, उसका अपना बयान होगा. फिर अगर किसी पुलिस वाले ने वहां से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई चीज उठाई, कोई बुलेट पड़ी हुई मिल गई या मर्डर वेपन मिल गया, या जो कपड़े थे मर्डर विक्टिम के जिससे ब्लड लगा हुआ था वो ले लिया, तो उसका बयान होगा. एवरी सिंगल थिंग विच इज रिकॉर्डेड, विच इज केप्ट, उसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने के लिए ये तमाम अनासर के बयान और चीजें ली जाती हैं. तो एक तो ये प्रोसेस है. दूसरा, इसके अंदर हमारे कानून के अंदर ऑफ कोर्स, चूंकि किसी भी ट्रायल के अंदर फेयर ट्रायल के लिए आपने राइट्स दिए हुए होते हैं अक्यूज्ड को कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है प्रोसीडिंग्स के ऊपर या किसी भी के ऊपर, तो उसकी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सुना जाए, उसकी एप्लीकेशन को सुना जाए, और अगर उसको मुतमईन नहीं है तो उसकी अपील भी कर सकता है. तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है ना, वो लेयर बाय लेयर एक मल्टीपल लिटिगेशन खुल जाती है. तो अक्यूज भी उसका फायदा उठा रहे होते हैं. तो जो बहस करने की वो ये है कि जो हमारा प्रोसीजर है, क्या वो 21वीं सदी के लिहाज से सही है? क्या फेयर ट्रायल की तमाम चीज़ों को, जो ज़रूरियात हैं उनको मेंटेन करते हुए इसको शॉर्टन किया जा सकता है, एक्सपेडाइट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. हमने चूंकि ये हमारा कॉलोनियल गिफ्ट है, हमने इंग्लैंड से सब ये विरासत में लिया है, ब्रिटेन से. वहां पे भी पिछली 2-3 दहाइयों पहले में जो उनका पूरा प्रोसीजर सिस्टम है क्रिमिनल लॉ का, उसमें रिफॉर्म्स लाए गए हैं इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं. तो इसलिए इवन ओपन एंड शट केसेस में, जहाँ पे पहले दिन सब आपको नजर आ गया कि क्या हुआ है, वहाँ पे जरूरी है कि चीजें इस प्रोसीजर को फॉलो करें, क्योंकि आप भी इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि सारे केसेस ओपन एंड शट नहीं होते. यस, ऑफ कोर्स. तो एवरी केस रिगार्डिंग वो मीडिया के सामने कितना भी आ चुका हो, उसमें कितना भी एविडेंस, कोई सीसीटीवी फुटेज शेयर हो चुका हो, इट हैज टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसीजर, और उतना ही डिटेल्ड प्रोसीजर. जिस ऐसे केस में जो कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही कहीं बयाबान में वीराने के अंदर कोई कत्ल हुआ था, जहाँ कोई विटनेस भी आपको नहीं मिल रहा, तो आपने मेन चीज जो है वो फोकस करनी है कि ट्रायल की सैंक्टिटी खराब ना हो. तो फैसला जल्दी है या बाद में, ये सेकेंडरी चीज होती है, मगर उसको भी थ्रू रिफॉर्म्स एड्रेस किया जा सकता है. और डेफिनेटली हमारे यहाँ चीजें बहुत ज्यादा एड्रेस हो जाएं अगर सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत जजेस, वकीलों के ऊपर और पुलिस एहलकारों के ऊपर और इवन जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर्स देना शुरू कर दें और कॉस्ट लगाना शुरू कर दें फॉर एवरी सिंगल एडजर्नमेंट दे टेक, फॉर एवरी सिंगल डिले दे मेक. तो जजेस के पास ये पावर्स हैं, मगर जब जजेस इस तरह की कोई सख्ती करते हैं तो फिर आपको दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में खबर आती है कि 15 वकील घुसे एक जज के चैम्बर में, उन्होंने उसकी मार लगा दी जी. तो ये अब आपको पूछे ना, मैं लंबा जवाब है मगर मैं आपको साइकिल में लेके जा रहा हूँ ना, मैं इससे सोल्यूशन नहीं दूंगा. वो जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ पे मसाइल भी आते हैं. आप वकील हैं तो ये इसलिए, हाँ, तो ऑफ कोर्स देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे रिफॉर्म्स है ना, ये कंबाइंड पॉलिटिकल विल मांगते हैं. इसमें जजेस का भी आना आगे जरूरी है, पार्लियामेंट का भी आना जरूरी है, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द बार हैं, उनका भी जिम्मेदारी से आगे आके
اسپیس کنسیڈ کرنا ضروری ہے دیٹ وی شوڈ آل بی سبجیکٹ ٹو سم اسٹرکٹ ڈسپلن, کیونکہ اینڈ میں لاس تو اس مظلوم کا ہے جو عدالت انصاف کے لیے آیا ہے. اور ایک اور چیز جو ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہے ہم نے کہ کہا جاتا ہے کہ پیار بانٹنا چاہیے اور اسے پھیلانا چاہیے, پھیلانے سے اور بڑھتا ہے, لیکن پیار کے اظہار کو, پی ڈی اے کو, پبلک ڈسپلے آف افیکشن ہماری آڈینس کے لیے یہ ایک بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے. کچھ ٹائم پہلے کسی نے یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پرپوز کرتے ہوئے پھول دے دیا, اس پہ بیکلیش آیا, انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. پھر صبور علی اور علی انصاری کی ویڈنگ کی ایک پکچر وائرل ہوئی جس میں صبور اپنے ہسبینڈ کو کس کر رہی تھی, اس پہ بہت بیکلیش آیا. کسی دولہے نے اپنی دلہن کے آنچل پہ عبادت کر لی, اس پہ شدید بیکلیش آیا. اتنا ایکسٹریمسٹ ریاکشن ہمارا ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر ریلیٹڈ ٹو ایکسپریسنگ لو, کہ اگر آپ بیوی سے پیار کا اظہار کر لیں تو گالیاں پڑتی ہیں, اور اس کے آنچل پہ عبادت کر لیں تو گالیاں پڑتی ہیں. تو پاکستان میں پیار اظہار کرنا کیا ایلیگل ہے؟ تو میرے خیال میں اگر لوگ اظہار کر رہے تو ان کو کرنے دے. فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے؟ آپ جن ملکوں سے یہ بورو کر کے لائے نا ادھار پہ فریڈم آف ایکسپریشن ٹرم, ہمارے یہاں بھی اپنے اندر آزادی ہے, مگر یہ جو نیا ویسٹرن ٹرمز ہیں یا ہیومن رائٹس وغیرہ کے, آپ ان ملکوں میں جا کے دیکھیے کس قسم کا تبصرہ نہیں ہوتا. بات یہ کہ آپ اس چیز کو دل سے نہ لگائیے, سر پہ نہ سوار کیجیے. آپ اگر کوئی چیز پبلک میں شیئر کر رہے ہیں تو پبلک کو بھی رائٹ ہے کہ اس کو ویسے بھی ریئیکٹ کرنا چاہے. مین کنٹینشن جو کسی بھی معاشرے کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مونوپولی آف وائلنس ہے وہ اسٹیٹ کے پاس رہے, کسی انسان پہ اپنی کسی کوئی بھی رائے جو ہے وہ امپوز نہ کرے. اور دوسرے بھی آپ کے پاس مزید قوانین ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلینڈر یا لیبل یا ڈیفیمیشن کا نشانہ بنا رہا ہے, آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے, تو اس کے خلاف آف کورس ایکشن لے سکتے ہیں. بٹ دیکھیے نارمل روٹین کے اندر بھی آپ نے سارے لوگ جا رہے ہیں نا کیا کہتے ہیں ایوارڈ شو کے اندر, تو برہنہ تو کوئی نہیں جائے گا, کپڑے تو پہننے ہی ہیں, مگر پھر پوچھا جاتا ہے اور وہ بتاتے بھی ہیں کس کے پہنے. پھر تبصرہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو بطخ لگ رہی ہیں خاتون, انہوں نے اتنے فر لگا لیے پیچھے, اور کسی پہ کہا جاتا ہے واہ گریس واٹ ا 60s 70s بیوٹی. ہوتا ہے کہ کسی پہ میڈیا مہربان ہوتا ہے, ٹویٹر مہربان ہوتا ہے, کسی پہ نہیں ہوتا نا, ہر ایک کو الگ الگ چیزیں سننی پڑتی ہیں. تو بھائی لیٹ پیپل آلسو ڈیسائیڈ اینڈ ہیو کیا کہتے ہیں ریئیکشن ٹو دس تھنگ. اور یہ آپ بھی بہت معصومانہ سوال کر رہے ہیں, تو وسیم مدامی سے معذرت کے ساتھ, کہ پیار بانٹنا چاہیے, اور پھر آپ بھی اپنے حساب سے وہ مثالیں دے رہے ہیں جو پیار آپ کو اچھا لگتا ہے. پیار تو ماں بیٹے کا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ کہیں گے بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے, پاکستانی سے پاکستانی کا بھی ہوتا ہے, وطن سے بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی اپنی چیزیں, بٹ میرے خیال میں ان چیزوں کو اتنا نہیں سر پہ سوار کریں. کوئی کسی کی جان خطرے میں ڈال رہا ہو, کسی کے اوپر وائلنس کر رہا ہو, دیٹ از سم تھنگ آف کنسرن. ادروائز آپ کو جو کنزرویٹو بیلٹس ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, یہاں پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ سخت قسم کا تبصرہ ملتا ہے ان چیزوں کے اوپر. اینڈ آپ نے مینشن کیا کہ وائلنس ہم پروموٹ نہ کریں کسی کے اوپر بھی, تو اس سے مجھے ایک چیز یاد آئی. میں نے آپ کی کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ اپنی الیکشن کیمپیننگ کر رہے تھے, اور ایک لوگوں کے گروپ نے آپ سے ہمارے پاکستان کی ایک کمیونٹی کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں کہنے کو پریشر کیا آپ کو. لیکن اس ٹائم پہ آپ کے پاس ایک چوائس تھی کہ آپ اپنے پولیٹیکل کیریئر کو سیف گارڈ کریں یا اپنی انٹیگریٹی چوز کریں, اور آپ نے اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین کیا. تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہو. میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو مینٹین کیا. I don't want my political career to live as long as a Twitter trend does. 48 گھنٹے ہے اور پھر ختم ہو گیا. جو چیزوں کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے, ان کو ان کی کریڈیبلٹی برقرار رکھنی ہوتی ہے, اور کسی کریئر کی بھی انٹیگریٹی ہوتی ہے, صرف انسان کی نہیں ہوتی, اور پالیسیز کی بھی انٹیگریٹی ہوتی ہے. تو میں ان چیزوں کے ساتھ جو کہ زندگی بھر سیاست کرنا چاہتا ہوں, جس فورم پہ جس کیپیسٹی میں بھی کر سکوں, تو کم سے کم اس قابل تو ہو کہ اس کو ریپرزینٹ کیا جا سکے. تو کلیئرٹی بھی تو ہوتی ہے نا. تو آپ کا جو پولیٹیکل ویژن ہے یا جو پولیٹیکل تھاٹ ہے, کرسٹلائزیشن بھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے یا پوائنٹ کے لیے کیا سٹینڈ لیا ہے. تو میں وہ کمیونٹی ہو یا کوئی بھی کمیونٹی ہو, میں پرائمریلی چونکہ بلیو کرتا ہوں سیکولر پالیٹکس کے اندر, تو آئی ڈونٹ مکس ریلیجن وتھ پالیٹکس اینڈ آئی ٹرائی ٹو لیو بائی اٹ. باقی ہمارے یہاں کچھ ریالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, بٹ آئی تھنک ڈیورنگ الیکشن سیزن اور اسپیسیفکلی الیکشن کیمپیننگ کے دوران ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. آف کورس. اینڈ آپ ہیومن رائٹس اٹ سیلف کو جنرلی بہت آؤٹ اسپوکن ہے آپ ان کے بارے میں, اور آپ اکراس دا بورڈ سارے ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس سچویشن میں کتنا مشکل تھا آپ کے لیے, یا کتنا مشکل ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہیومن رائٹس کو سیف گارڈ کرنا, ایون دو وہ
آپ کی اپنی سیفٹی کے اگینسٹ آ سکتا ہوں؟ ہیومن رائٹس جو ہے وہ صرف میرے کسی کمیونٹی کے بارے میں اظہار کرنے یا نہ کرنے سے پروٹیکٹ نہیں ہوتے، وہ ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے، انسان کی تمام بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا. تو اس معاشرے کے اندر آپ کوئی بڑی قربانی دیں کہ نہ قربانی دیں، آپ کی روز وائلیشنز ہو رہی ہیں، چونکہ ہم واقعی میں انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے. میں جس شہر میں رہتا ہوں، یہاں جو گندگی ہے یا یہاں جو بیسک بنیادی ضرورتوں کی کمی ہے، پانی کے لیے جو لوگ ترس رہے ہیں، گیس کے لیے ترس رہے ہیں، اور بجلی کے بل، چونکہ بجلی آ رہی ہے مگر بہت مہنگی آ رہی ہے جی. جو اس وقت اسٹریٹ کرائم دوبارہ سے شہر کے اندر بڑھ رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کے وجود کو گنا ہی نہیں گیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تو ویسے ہی ہیومن رائٹس وائلیشنز یہاں پہ ہر طرف ہیں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو. صرف سول لبرٹیز کا نام ہیومن رائٹس نہیں ہوتا. تو مگر یہ جو بات ہے نا کہ جی کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کو مشکل اور کس چیز کو آسان کہتے ہیں. چیزیں بدلنے میں ٹائم لیتی ہیں. آپ اگر کسی چیز کی ایڈکشن یا ابیوز کے عادی ہو جائے تو ریہیب بھی ٹائم لیتا ہے. ہر چیز کو کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے تو اس کو ریہیب سے گزارنا ہے تو اس میں بھی ٹائم لگے گا. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلانا رسک ہے یا دھماکہ رسک ہے، تو یار یہ تو روز ازل سے ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ کسی کے انٹرسٹ کو، بے شک وہ کرپٹ کیوں نہ ہو، خاص طور پہ اگر کرپٹ ہے، اس کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں گے، اسے بولیں گے اس کی کرپشن ختم کی جائے، یا کوئی ظالم ہے اس سے ظلم کرنے کا اختیار لے لیں گے، تو وہ آپ کو جواب میں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس میں وہ آپ کی انٹیگریٹی بھی خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، آپ پہ جھوٹے الزام بھی لگا سکتا ہے، آپ کی جان خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے، آپ کو مروا بھی سکتا ہے. بٹ دس از پارٹ آف لائف. تو کسی نے کہا تو نہیں مجھے یہ کام کرنے کو، تو ایک تو میں اپنی مرضی سے یہ کام کروں اور بیٹھ کے آپ کے ساتھ کہوں یار الیان بڑی مشکل ہے یار، بڑا ٹف ہے یار. سو میرے خیال میں لوگ جو ہیں وہ بہت ڈراماٹائز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں یا ناانصافیاں نہیں ہوئی ہیں، بٹ ایک پرسپیکٹو ہے آئی بلیو. ایک کسی عام انسان کے ساتھ یہ ہونا who is not vying for any political office, who's not in this domain of you کو کہتے ہیں being a dissenting voice against state oppression اور روزمرہ کے معاملات میں وہ ٹھیک ہے. بٹ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں نا چونکہ مسائل ہیں، تو آگے سے ایشوز تو ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نہیں نکلنی چاہیے. بٹ میرا یہ پرسپیکٹو ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے کہ جی بہت مشکل ہے. باقی جو مشکلات ہیں وہ سب کے لیے دیکھنے کے لیے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جو کوئی مسنگ ہے تو میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں غائب ہوا نا، سب کو پتا ہے پاکستان میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا ہفتے کے لیے نادرن ایریاز گھوم کے آ جاتے ہیں، یا اگر موب مینٹیلٹی ہے اور کسی کو مار دیتے ہیں تو سب دیکھ رہے ہیں نا. تو جو ہے وہ سب کے سامنے، یا کسی پہ آپ نے بلاسفیمی کا الزام لگا دیا، وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، یہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بڑھے نا، اس کے لیے ضروری اور بہتر ہے. اور جو آپ مشکل اور آسانی کی بات کریں گے، چیزیں آسان ہو جائیں گی اگر اور لوگ ہم آواز ہو کے ظلم کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، یا کم سے کم یہ سینس ہی اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آپ نے مینشن کیا کہ آپ کو اپنا آپ کو پولیٹکس میں رہنا ہے، آپ کو سیاست اور کرنی ہے. آپ کراچی کے الیکشنز میں بھی کھڑے ہوئے ہیں پہلے. ابھی سندھ میں ایک کافی ہاٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے لوکل گورنمنٹ بل کے اوپر، جس میں پیپلز پارٹی جوائنٹ اپوزیشن فیس کر رہی ہے. تو اس بل کو لے کے آپ کس سائڈ پر ہیں، اور کیا آپ کے خیال میں یہ بل عوام کے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں تو ڈیولیوشن آف پاورز کی سائڈ کے اوپر ہوں، حقیقی معنی میں ڈیولیوشن آف پاور. یہ بل تو سونے پہ سہاگا ہے. اصل کرائم تو 2013 میں ہوا تھا جب پہلا لوکل باڈی ایکٹ لے کے آئی تھی سندھ حکومت. اور دیکھیں ہمارے یہاں سیاست میں جو لوگ کہتے ہیں نا منافقت ہے، تو اس کی بہت شاندار مثال جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. وہ جتنا جمہوریت کی دائی بنتے ہیں اتنا ہی انہوں نے جمہوریت کو نقصان بھی اس ملک پہ اپنے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے اپنے نیڈز اور پرپس کے لیے. تو دے آر گڈ وین دے وانٹ ٹو بی گڈ، بٹ وین دے آر بیڈ وہ تمام وہ ترسول. اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے نا اب اسلامی جماعت اسلامی ہے، وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو بالکل ہی شریعت کے اپوزٹ ہو تو آپ اس پہ کال آؤٹ کریں گے، جو کہ ان کا نام ہی جماعت اسلامی نہیں ہے. تو چونکہ یہ ڈیولیوشن آف پاورز اور 18th امینڈمنٹ اور صوبائی خود مختاری اور جمہوریت اور طاقت کا سرچشمہ عوام، یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی کہتی آئی ہے اور کہتی آئی ہے کہ جی یہ پولیٹیکل نیریٹو ہمارا ہے. تو اس لیے یہ کوشچن کرنا ضروری ہے
کہ دیکھیے پاکستان تو ویسی کمپاؤنڈ نیشن ہے, ایک ملک میں بہت سارے ملک ہیں. آپ آبادی دیکھیں, ہر صوبے کی, پنجاب کی آبادی پوری یو کے سے زیادہ ہے. تو جو سینٹرلائزیشن پاور ود ان دا پروونس شہری ہے اور کابینہ کے اندر دے دی ہے, اور آپ جو نیا قانون لے کے آئے ہیں اس کے تحت تو آپ نے چیزوں کو فلیکسیبل کر دیا کہ کبھی بھی اختیارات لیے جا سکتے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں. تو ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ مستقل پولیٹیکل بلیک میلنگ چلے گی, اور سیزن اور ضرورت کے حساب سے جو ہے اختیارات دیے اور لیے جائیں گے جو بھی پیپلز پارٹی کو آن گراؤنڈ سپورٹ ہوگی. تیسرا جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ بڑا خلاف رہے, اور جب یہ 18ویں ترمیم وغیرہ ہوئی تو اس میں انہوں نے سیکشنز ایڈ کیے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی کہ نہ کیے جائیں, مگر خود یہاں پہ سیکرٹ بیلٹ یہ پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی سیکرٹ بیلٹ کے تحت اینی پرسن, یہ بھی نہیں کہ اینی الیکٹڈ پرسن, یہ ڈیبیٹ بھی ایڈریس ہونی کہ اس سے مراد ہے کہ کوئی بندہ جس نے الیکشن نہیں لڑا وہ بھی میئر بن سکتا ہے یا انہی میں سے کوئی آئے گا. مگر اس کے اندر بھی آف کورس, اور پھر دیکھیے موجودہ وقت کراچی کے اندر جو معذرت کے ساتھ, اور میں اس میں ای سی پی کو بھی قصوروار دوں گا, ڈیموگرافکس بڑے ووٹرز کے چینج کیے گئے ہیں. میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, یہاں بھی کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے, فیز 8 اور فیز 7 میں موسیٰ لائن, جٹ لائن, محمود آباد, چنسر گوڈ, اردو میں ملیر کالونی, اردو کالونی, ملیر, ان کے ووٹس نکل رہے تھے. لیاری جہاں زیادہ تر پیپلز پارٹی کے ووٹر رہتے. پھر آپ ٹویٹیں بھی دیکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی کہ وہ کنٹونمنٹ کے اندر ہم جیت گئے. کیسے جیت گئے بھائی؟ یہ بہت ساری ہیئر پھر اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. حقیقی طور پہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ڈیولیوشن آف پاور ہے. جب آپ پاور ڈیفالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ واپس لے لیں, وہ ایک بار دے دی جائے تو وہ دے دی جاتی ہے. اور جب تک آپ شہروں کو فائنینشلی اٹانومی نہیں دیں گے, فائنینشیل اٹانومی, پولیٹیکل اٹانومی اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی, تو تب تک حالات اور معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ اٹانومی فار ویری سیلفش پولیٹیکل ریزنس نہیں دینا چاہتی پولیٹیکل پارٹیز, بیکاز ان کو پتا ہے کہ وہ اس اپنے ووٹر ڈیموگرافکس کو دیکھتے ہوئے پاور کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں. پنجاب کی قسمت یہ اچھی ہے کہ جو پارٹی لاہور جیتتی ہے وہی پارٹی اکثر پنجاب جیتتی ہے. کراچی اور سندھ میں یہ نہیں ہے ووٹر ٹرینڈنگ کے اندر. جو کراچی میں پارٹی جیتتی ہے ضروری نہیں ہے وہ صوبے میں بھی جیتے. پشاور اور کے پی میں بھی یہ ہوتا آیا ہے, باقی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے, بٹ یہ سندھ کے ساتھ ایک اناملی ہے. تو اس وجہ سے اور اتنے جدید دور کے اندر جہاں اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کھڑی ہو کے اسمبلی کے اوپر, کہ بندہ کہتا ہے واہ علم کا سرچشمہ تو یہ ہے, کیا پروگریسو باتیں کر رہے ہیں. وہاں جب ایسی پالیسیز ایسے قوانین آتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. بالکل. اچھا, ویمن امپاورمنٹ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بھی آپ بہت ووکل رہے ہیں, اور اب ہم آئی تھنک ایک ایسے پوائنٹ پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ ایک اوپن اور ان بائس ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں ہم اس موومنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں زوم پہ کی جا سکتی ہے, اور تو پتہ نہیں کہاں کی جا سکتی ہے. لیکن خیر جہاں ہم اس موومنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے فیسز ہیں جو ٹبو بریکرز ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن وہ جب لائم لائٹ میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ یا کسی اور انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس حریم شاہ کی ہے. تو اور اس سے موومنٹ کو تو ہارم پہنچتا ہی ہے, لیکن ساتھ میں اس کے خلاف جو لوگ ووکل ہیں آلریڈی انہیں ایک ٹاکنگ پوائنٹ بھی مل جاتا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ یہ لوگ اپنی فیم کو یوز کر کے انٹینشنلی لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں یا یہ خود ایکسپلوئٹ ہو جاتے ہیں؟ میں دیکھیں میرے خیال میں آپ ایشوز کنفیوز کر رہے ہیں. I don't think the two are related in any way. یہ جب آپ نے سوال بھیجا تھا تب بھی میں پڑھ کے ذرا کنفیوز ہو گیا تھا کہ آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں جی کہ وومن رائٹس کی موومنٹ کس کی موومنٹ اور کون سی موومنٹ. اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں پیدا ہو گیا ہوں اور مرد پیدا ہو گیا ہوں اور 87 سے ہوں, تو میں تو بولوں گا تو مینس پلیننگ ہے نا بھائی. آپ بھی مرد ہیں میں بھی مرد ہیں. اب دو مرد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ویسے ہی معقول نہیں ہے آج کے پولیٹیکل کریکٹ ماحول کے اندر, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اینڈ ہماری آبزرویشن جو ہے وہ بہتر ہے کہ سیکنڈ ہو, اوپینین ہو, مین آپ اس کے اوپر خواتین سے ہی بات کریں. اور اس میں حقیقت ہے چونکہ ہم ایک پیرلل یونیورس میں رہتے ہیں, خواتین ایک پیرلل یونیورس میں ہیں, ہم ایک پیرلل یونیورس کے اندر ہیں. اینڈ دا باڈیز ایگزسٹ ان وہ اس نہیں گزری اس چیز سے. مگر ایز این آبزرور جو آپ ایک چیز کہہ سکتے ہیں جس سے خواتین کی اور خاص طور پہ جو پروگریسو موومنٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, کہ دیکھیے جہاں پہ ریلیجن ایک ڈفرینسیشن یا ڈسکرمنیشن کا پوائنٹ ہے, یا جینڈر ہے, یا فقہ ہے, یا لینگویج ہے, یا ایتھنیسٹی ہے, وہاں جو سب سے بڑی حقیقت ہے, جو سب سے بڑا ڈسکرمنیشن پوائنٹ ہے
اور جو ہمارے ایکسپوجرس کو اور ہماری مسائلوں کو اور ہماری ایکسیسیبلٹی کو اور سوشل موبلٹی کو تمام چیزوں کو ڈسکریمنیشن کس میں بانٹ دیتا ہے وہ کلاس ہے. تو امیر عورت کی ایک الگ اسٹرگل ہے, غریب عورت کی ایک الگ اسٹرگل ہے. اور پاکستان کے اندر جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو ڈیموگرافکس دیکھنے پڑیں گے کہ کس اکنامک بیک گراؤنڈ کے اندر کہاں آتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ویریس کلچرل اور سوشل بیلٹس ہیں کنزرویٹو کے حساب سے. مطلب کہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کنزرویٹو ہے, مگر آپ کوہستان سے نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے. جہاں پہ کوئی علاقہ اگر آنر کلنگ کی وجہ سے خبروں میں مستقل رہے تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے اس حوالے سے. تو اچھا کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ جی خواتین پبلک میں بہت ہیں مگر سیف نہیں ہے. پنجاب میں اور سندھ میں آپ دیکھیں کمپیئر ٹو دیٹ بلوچستان میں ریلیٹیولی کم واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ جو ہے وہ خواتین کم نکلتی ہیں اس لیے سیف ہے, وہ بھی ایک غلط بات ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہو. تو اس لیے یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سوال اس حوالے سے ہے. ہمارے یہاں پرائمریلی اس وقت جو آپ کا ویج گیپ ہے, جو آپ کا ایکسیسیبلٹی, جو ایجوکیشن گیپ ہے, جو آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں جو گیپ ہے, اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب ٹیبو بریکر جو ہے, آپ کسی بھی خاتون کو آج کے دور میں کہیں صرف اس لیے کہ وہ کوئی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ویلاگز بنا رہے ہیں, تو میرے خیال میں تو یہ بہت مذاکرہ خیز بات ہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ 1950s اور 60s میں ڈرامہ دیکھیں اور فلمیں دیکھیں, تو ایسا تو نہیں کہ کوئی میڈیا میں پہلی بار خاتون اب آئی ہیں. تو مجھے نہیں پتا آپ کس کو ٹیبو بریکر کہہ رہے ہیں. مجھے ونیزا اور ارج یا اس زمانے کی کوئی بھی اگر سپر اسٹار ہمارے ماڈلس تھیں, سپر ماڈلس تھیں, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں کہیں گے کہ آج کوئی انسان جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے یا اپنی انڈیپینڈنٹ لائف جی کے یا کچھ فیصلے کر کے وہ ٹیبو بریکر ہے, یا آپ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جی یہ بات بول دی تو ٹیبو بریکر ہے. پرائمریلی تو میرے خیال میں ہمارے یہاں اس چونکہ میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ورنہ تو آپ کو ماشاء اللہ اسکول پر لیفٹیننٹ جنرل بھی خاتون ملیں گی. تو ٹیبو تو ہر جگہ بریک ہوا ہے. ہمارے یہاں ریلیجس لیڈرز میں خواتین آئے ہیں, ہمارے یہاں مارکیٹ پلیس میں خواتین ہیں. میں چونکہ میڈیا کی بات کر رہا تھا تو I'm talking about when I was very young. تو I was looking these super models, magazines وغیرہ میں آتے تھے, ان کے انٹرویوز آتے تھے, fiercely independent women. Yes. And living life by their rules, very inspiring. تو اب آپ کس سے انسپائر ہونا چاہیں, کس کو ٹیبو بریکر بولنا چاہیں, کس اس مد میں بولنا چاہیں, یہ مطلب کہ عجیب لگتا ہے نا مجھے کبھی کبھی کہ ہم ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی چیز پہلی بار ہو رہی ہے. Yes, I agree and thank you for that. اس سے میرا بھی پرسپیکٹیو کافی چینج ہوا ہے. So thank you very much for that. لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ, اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح جواب دیا غلط جواب دیا, جو کہ میں نے پہلے ڈسکلیمر دے دیا تھا کہ جی پیرلل یونیورس ہے. آف کورس, ٹھیک ہے. ہاں, اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. اور یہ اگین دیکھیں میں آپ سے بات کروں گا کہ چلیں اس کو سمرائز یوں کر لیں. اگر آپ نے کوئی ایک خاتون کی کوئی غیر مناسب یا غیر معیوب, جو کہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے, غیر قانونی تو آبجیکٹیو ہے نا, قانون توڑا ہے تو سزا مل جائے گی. واٹ از مناسب, واٹ از ناٹ مناسب از ویری سبجیکٹیو. اگر کسی خاتون کی حرکت کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہو پوری وومن امپاورمنٹ کو خطرہ ہو گیا ہے, تو جو مرد اتنا امپاورڈ ہے اور امپاورڈ ہونے کے بعد مرد کون کون سے گول نہیں کھلا رہا, تو مرد کی امپاورمنٹ کو کیوں نہیں خطرہ ہو رہا, اور کوئی یہ بات کیوں نہیں کر رہا کہ مردوں کو جو ہے پیچھے ہونا چاہیے, گھروں میں رہنا چاہیے, دیکھو کیا گول کھلا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. خیر میرا لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ یوتھ کو بہت انسپائر کرتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ آپ کافی بولڈ ہیں, آؤٹ اسپوکن ہیں, اینڈ مور دین دیٹ آپ بہت ٹو دا پوائنٹ اور اسٹریٹ ٹاکر ہیں. آپ اتنی کیا کہتے ہیں پولیٹیکل باتیں ایسے نہیں کرتے. اتنے لمبے لمبے جواب دیے میں نے آپ کو, تو ٹو دا پوائنٹ تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے, بلنٹ کہہ سکتے ہیں آپ. جی خیر, اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے خود کر دیا تو صحیح ہے. تو آج کی یوتھ کو اگر آپ نے 3 ایڈوائسز دینی ہوں وہ کیا ہوں گی؟ بی پیشنٹ, بی پازیٹیو, بی کانفیڈنٹ. صبر کیجیے, مایوس نہ ہوئیے, اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے. باقی جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہی پورا کریں گے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ خواب کیا دیکھو. کسی کا خواب ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر کوئی
انقلاب لے کے آنا ہے یہیں پہ رہتے ہوئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ اسے کامیاب کرے. کسی کا خواب ہے کہ نہیں جی اس نے باہر پڑھائی کے لیے جا کے باہر کہیں اپنا کریئر ڈھونڈنا ہے اور وہاں پہ کوئی دریافت کرنی ہے یا اپنا پرسنل پوٹینشیل ریلائز کرنا ہے جو باہر ہی پاسبل ہے مجھ سے، تو اللہ اس کو بھی کامیاب کرے. دونوں کے جائز خواب ہیں. اور یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے بھائی، کوئی بندہ جاتا ہے 5 سال 10 سال 8 سال باہر رہنے کے بعد پاکستان آتا ہے، why are you here? I came to give it back. تو جو باہر نہیں گئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو باہر نہیں گئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارا پتہ ہے کہ ہمارا گیونگ بیک فار گرانٹیڈ ہو گیا ہے کیا؟ تو آپ ہی گیو بیک کرنے کے لیے آئے ہیں بھائی. سب یہیں سے پڑھے ہیں، سب یہیں سے بینیفٹ ہوئے ہیں اور سب یہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں. تو بٹ چلیں، جس کو جو اپنے آپ کا تعارف پر آ کے اس کو اچھی نیند آئے، اس کو بولے کہ نہیں جی میں ایک مورل بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. Be patient, be positive and be confident. باقی اللہ خیر کرے گا. چلیں، thank you very much جبران بھائی, it was a pleasure talking to you. میں نے بہت کچھ سیکھا اور likewise. Thank you, that was an honor for me. Thank you very much. And on that note, شکریہ. this is Ilyan Al Kareem signing off.